बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। घसी पिटी बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है, इल्ज़ाम नया है, शख्सियत पुरानी है, बल्कि दो शख्सियातें पुरानी हैं। जस्टिस सेठ वक़ार, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक जानदार किरदार जो हाल ही में तहलील हो गया, या कह लें कि गायब हो गया, मंजरनामे से अचानक गायब हो गया। उनके मुतल्लिक पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और जो पीटीआई है इसके बानी अरकान में उनका शुमार होता है। अब गालिबन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनको वो मुक्ति दे दी है, उनको बहुत से लोगों की तरह तलाक दे दी है। तो माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे, एमी स्लिप ऑफ टंग है कि तलाक दे दी है, वो गलत हो जाएगा, पर्सनल ले जाएंगे। तो बहरहाल उनके साथ उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए हुए हैं। उनका नाम है हामिद खान। हामिद खान साहब ने एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए दो बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। एक तो बराह रास्त जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है, और उनका कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में, वैसे उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री पे किताबें भी लिखी हुई हैं हामिद खान साहब ने, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में उन्होंने बड़े बड़े भुगताए हुए हैं चीफ़ जस्टिस जो बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, जिनके वो गठजोड़ था, वो जो दोनों मुक़द्दस इदारे हैं उनका गठजोड़ था, जिन्होंने वैलिडेट किया, जनरल ज़िया को भी वैलिडेट किया, प्रेस मुशर्रफ को भी वैलिडेट किया, उनके पीसीओज़ के भी हलफ उठाए, सारा कुछ किया। लेकिन मैंने जस्टिस गुलजार अहमद, ये क्या नाम है जी, जस्टिस गुलजार अहमद है, जस्टिस गुलजार अहमद जैसा चीफ जस्टिस आज तक नहीं देखा। उनका जो डॉक्टराइन है, लफ्ज़ उन्होंने किया कि ये गुलजार डॉक्टराइन, ये मैंने आज तक नहीं देखा। पहले होता था कि हम केस करते थे कि जी के ये जजों को आप गलत एलिवेट कर रहे हैं। जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर को 13वें नंबर से उठा के आपने सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया, और वो फिर इस तरह के जज जो होते हैं, अगर आपको याद होगा, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ भी पेश थे, और फिर जो एमरजेंसी प्लस नाफिज की गई थी तो उसमें भी उनसे हल्फ लिया गया था। तो इस तरह के जो वो करैक्टर होते हैं वो इसी तरह से ही नवाजे जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जी कि उनके ख़िलाफ़ हम अदालतों में जाते थे और सच्चा झूठा फ़ैसला आ जाया करता था, और उसको जस्टिफाइड करते थे वो किसी भी तरीके से कि ये है वो है। तो लेकिन जस्टिस गुलजार जो हैं, इनको जब इस तरह का केस, इस तरह का कोई मामला उनके सामने लाया जाता है तो वो एक नया डॉक्टराइन है कि वो केस ही गायब हो जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में बंदा गायब हो जाता है ना अचानक सड़क से, उस तरह वो केस गायब हो जाता है और वो लगता ही नहीं है केस। वो कहते हैं कि जी कि यहाँ पर ख़तरनाक बात शुरू होती है। जो उन्होंने कही, दो टोकनी उन्होंने कही, लेकिन एक खदशे का इजहार किया। वो कहते हैं कि जी के मुझे फ़ोन आया जस्टिस सेठ वक़ार का, जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के थे। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, कोई जुल्म की इंतहा होती है, इन्हें तो अखीर कर देती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। मुझे मतलब मेरी ड्यू है सुप्रीम कोर्ट में पोस्टिंग, लेकिन मुझे इग्नोर करके नीचे से जज कभी लाहौर हाई कोर्ट से ले आते हैं, कभी पेशावर हाई कोर्ट से नीचे से जज जो हैं वो लगा देते हैं। तो मैं ये बहुत ज़्यादती करें, तो मैंने उनको कहा कि जी बिस्मिल्लाह करें, मैं आपका वकील बनूंगा। हमने उनके ख़िलाफ़ केस फाइल किया, यानी उनके हक़ में कि उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में ना उनको नज़रअंदाज करने के ऊपर केस फाइल किया, लेकिन गुलजार साहब ने केस ही लगन देता। तो एंड पे वो कहते हैं कि जी कि उनको बड़े तरीके से पता नहीं किस तरह करके हटा दिया गया। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। देखें, आम आदमी इस तरह की बातें करता फिरे तो कोई इसका कोई जिसको कहते हैं ना, कोई नोटिस नहीं करता और इसके कोई माने नहीं होते। एवं ना लोग के मुंह में आए, एवं कोई कहानी करा दे, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टों हो गया, शों हो गया। लेकिन जब हामिद खान जैसा वकीला का एक नुमाइंदा, हामिद खान जैसा एक कह लें कि मुदब्बर आदमी और बड़ा संजीदा आदमी जब इस तरह की बात करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस सेठ वक़ार की का अचानक इंतकाल जो है वो पाकिस्तान के सीरियस तरीन हलकों में भी अभी तक हज़म नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको याद हो, अपने मुखातबीन से उन्होंने कहा कि जस्टिस सेठ वक़ार जो हैं उन्होंने वो जो थे ना मतलब फ़ौजी अदालतों के केसों के ख़िलाफ़ जो अपीलें आई थी वो भी, और फिर वो जो हिफाजती मराकज़ कायम हैं फाटा के एरिए में या के पी के में,
ان کو نہ صرف تحلیل کرنے کے احکامات دیے بلکہ بہت سے فوجی افسروں کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی جو اپیلیں تھیں جن کو فوجی عدالتوں سے ضائع ہوئی تھیں ان کو انہوں نے انٹرٹین کیا، ان کو کالعدم قرار دیا، تو لہٰذا وہ تو ہضم نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر وہ ان کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو جو سزا سنائی تھی ایمرجنسی پلس لگانے کے اوپر، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا تھا، اس میں انہوں نے باقیوں نے تو ان کو سزائے موت دو ججوں نے سنائی تھی، لیکن جناب جسٹس سیٹھ وقار مرحوم صاحب نے تو وہ کہا کہ ان کو اگر یہ اس فیصلے کے عمل درآمد سے پہلے انتقال کر جائیں تو ان کی لاش کو بھی ہینگ کیا جائے۔ تو وہ پھر بڑا پاکستان کے جو کہہ لیں کہ جو با اثر اور جو انتہائی اہم شخصیات ہیں اور جو پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں ان میں یہ بات کو مائنڈ کیا گیا تھا، اور پھر اچانک خبر آتی ہے کہ جناب کے ان کے خلاف جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، اور پھر طویل خاموشی۔ تو پاکستان میں ابھی میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں ہارون اسلم صاحب، محمد ہارون اسلم، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم صاحب، وہ اپنے ایک ولاگ میں کہہ لیں یا ایک ولاگ ہی کہیں گے اس کو بھی، وہ جو کر رہے ہیں اس میں انہوں نے بڑی خوفناک بات کا اعتراف کیا۔ انہوں نے میں نے یہ بطور کسی فوجی افسر کے، سابق فوجی، ہمارے ہاں تو ہم تو جو ریٹائرڈ جنرل بھی ہوتا ہے ہم تو اس کو بھی اسی طرح ہی ادب و احترام دیتے ہیں جس طرح ایک حاضر سروس کا ہوتا ہے، ہم دے ہی نہیں سکتے، ہم اس سے کم دے ہی نہیں سکتے۔ تو وہ انہوں نے میں نے پہلی دفعہ کسی اس طرح کے اس لیول کے رینک کے فوجی افسر سے سنا ہے کہ جی کہ سازش کے تحت بھٹو کا قتل ہوا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ، اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو میں صرف اس سے جو سیٹھ وقار صاحب کی بات سے یہ جوڑ رہا ہوں کہ یہ خدشات اس لیے شاید جنم لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں منتخب جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی اس طرح کی ان کی جان کے مارنے کی سازشیں ہوتی ہیں۔ ایک وزیر اعظم کو باقاعدہ قتل کیا گیا، لیاقت علی خان کو، جس کا انہوں نے بھی حوالہ دیا تھا۔ تو جج جو ہوتے ہیں تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ جج، وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں کی۔ اور جب جسٹس سیٹھ وقار صاحب جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک کمپین چل پڑی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بھی ذرا کرونا سے بچ کے رہیں۔ تو پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یا جو میں آپ کے حضور بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار کی جو انتقال ہے، ایک تو وہ ابھی تک زیر سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ماضی میں انہوں نے یہ والے کام کیے، وہ اب بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی پاکستان کی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ بھی اعتراض اٹھا رہی ہیں کہ یہ وتیرہ اگر تبدیل نہ کیا گیا تو ہم آئندہ ہونے والی جو اپائنٹمنٹس ہیں ان کو نہیں تسلیم کریں گے۔ تو ابھی جو حالیہ 5 جولائی کو ایک پریس ریلیز جاری کی تھی پاکستان بار کونسل نے، آپ کے بھی نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے احتجاج کیا ہے اس کے اوپر پاکستان بار کونسل نے کہ آپ نے ٹھیک ہے جو بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں ان کو ایلیویٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن ایک جج کو یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ نے نظر انداز کر کے سینیارٹی کے اوپر جو 5واں نمبر ہے ان کو آپ سپریم کورٹ لے کے آ رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے بھی بڑی راکٹ سائنس ہے، سعید چوہی صاحب نے بتائی ہے کہ یہ اکلے بندے کا کام نہیں ہے گا، وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، اکلے بندے کا کام نہیں ہے گا، یہ کام جو ہے یہ بائی ڈیزائن ہوتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں، کیونکہ بغیر سوچے سمجھے ایک بندہ کنٹرول میں کچھ دنوں کے لیے نہیں تھا، تو لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپائنٹمنٹ ہو گئی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگو ججمنٹ جانا 2023 میں چیف جسٹس پاکستان ہونا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بخشی ہوئی، اگر ان کی صحت اور ان کی سلامتی رہی اللہ پاک کے حکم سے، تو وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، کوئی اور نہ کوئی۔ حالانکہ ابھی بھی ان کے خلاف ایک اور آ گئی ہے نظر ثانی کی درخواست، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ابھی تک اس پہ اعتراض ہے، اس کی ہیئرنگ ہونی تھی کہ وہ کہ جی کہ مطلب وہ پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا، وزیر اعظم صاحب اور جو ہیں صدر مملکت صاحب وہ سارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح اس کو گھر بھیجیں، کیونکہ چیف جسٹس اگر وہ ہوئے تو کام آسان نہیں ہوگا، کام مشکل ہوگا، اور لہٰذا 2022 میں ایک الیکشن کروانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس بلا کے آنے سے پہلے جو ہے وہ اگلا الیکشن کرا کے اپنی مرضی کی حکومت قائم کر لی جائے۔ یہ جو وہ 10 سالہ منصوبہ ہے نا، یہ وہ والی ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے۔
تو قاضی فائز عیسیٰ سے بچنے کی حتی الوسع کوشش ہو رہی ہے. نہیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندہ تو اپنی کوشش کرتا ہی ہے کہ صحت ٹھیک رہے ہوتی. تو مطلب یہ کہ یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے, جو میں لفظ کہہ رہا تھا, الفاظ جو آپ کو بات کر رہا تھا, کہ اس طرح کے لوگوں کو چاہے 6ویں نمبر سے لے آنا پوے, 13ویں تو لے آنا پے, 14ویں سے لے آنا پے, وہ بندے ایلیویٹ کیے جائیں سپریم کورٹ میں جنہوں نے آگے جا کے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر فائز ہونا, اور بندہ اپنا ہوئے, بندہ اپنا ہوئے. تو اپنا بندہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب کی واردات جو ہے وہ تو سنی ہے, ان کے منہ سے کہانی جو ان کے ساتھ واردات ہونے جا رہی تھی. وائس آف امریکہ غالباً یہی وہ فورم تھا جس کے اوپر انہوں نے جو ہیں اپنے سہیل وڈیچ صاحب ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک بہت بڑے افسر کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جج رکھ رہے ہیں, ہمارے بھی بندے جج رکھ دیں. تو میں نے کہا کہ تسی میرا بندہ کوئی لا دو گے اپنے, تو وہ تو نہیں لگ سکتا, کہ پھر اتنے نہیں لگ سکتا, پھر فون بند ہو گیا. تو اپنے بندے لگائے بھی جاتے ہیں, بھرتی بھی کیے جاتے ہیں, اور پھر ایلیویٹ بھی کیے جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کو پوری سائنس ہے, کیونکہ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے سامنے کہ کس نے کب اگر ایلیویٹ ہوگا سپریم کورٹ میں, تو کب کوئی ریٹائرڈ ہوگا, اس کی جگہ پہ کون لگے گا. پلانر ہم اتنے بڑے ہیں. تو لہٰذا جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں, جمہوریت پسندی کے جو دعوے دار ہیں, ان کا پالا جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ بہت سائنٹیفک لوگوں کے ساتھ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو 5ویں نمبر سے ایلیویٹ کیا جا رہا ہے, ایک بندہ اپنا ہے. تو جو پاکستان بار کونسل نے جو شرائط بتائی ہیں کہ جی کہ ٹھیک ہے سینیارٹی کوئی نہیں ہوتی, خالی ایک ایلیویشن حق نہیں ہوتا سینیارٹی, لیکن یہ ہے کہ جو ہے کمپیٹنسی, اپرائٹنیس, انٹیگریٹی, پرفارمنس اور ایبلٹی, یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے. لیکن جب آپ 5ویں نمبر کا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر والے 4 ہیں سمیت چیف جسٹس کے, اور نالائق آدمی نے, بے ایمان آدمی نے, یہ بات نہیں ہے. اصل میں بات ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس یہ اختیار جو ہے یہ آنے والے اچھے دنوں میں یہ واپس لینا چاہیے. جو جج ایک دفعہ بن گیا اور وہ چیف جسٹس کے بھی عہدے پہ پہنچ گیا, کیا امر مانے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ کا جج نہ بنایا جائے. تو یہ بیسیکلی جو آج بات کر رہے تھے, آج نہیں 2 دن پہلے وہ انہوں نے سیمینار میں بات کی حامد خان صاحب نے, کہ تو وہ جو اعتراض اٹھا رہے تھے گلزار ڈاکٹرائن کے اوپر, وہ بڑا ویلڈ ہے. اور پاکستان بار کونسل ہو یا پنجاب بار کونسل ہو یا سندھ بار کونسل ہو, جو بھی وکلا کے منتخب ادارے ہیں یا نمائندہ ادارے ہیں, وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, تو ان اعتراضات پر کان دھرنے چاہیے. ورنہ تو ہم یہی سمجھتے رہے تھے آج تک کہ جی کہ وہ شادی ہال گرا رہے ہیں, یہ پٹرول پمپ چلوا رہے ہیں, گروا رہے ہیں, تو جناب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو وہ تو بڑے اپرائٹ آدمی ہیں. لیکن پاکستان بار کونسل حامد خان جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس گلزار جیسا جج تو, چیف جسٹس تو ہسٹری میں کبھی نہیں آیا. ہم نے ارشاد حسن خان اور شیخ ریاض جیسے بھگتائے ہوئے ہیں, اور ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ان کو پکڑنا, ان کو سمجھنا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف جسٹس کسی خالی جج کا ذہن نہیں ہو سکتا. گلزار صاحب جن پر الزام لگا رہے ہیں, دونوں ادارے بھی اور افراد بھی, یہ ان کا خالی ذہن جو ہے وہ نارسا, وہ اتنا جو کہتے ہیں نا ایکسپرٹ نہیں ہے. ان کو پوری کی پوری سپورٹ حاصل ہے, سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہے, اور پوری جو کہتے ہیں نا بحث و تمہیز اور غور و خوض کے بعد اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ غور و خوض جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور بھی جانتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کو کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.